गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम बीए पार्ट सेकंड के हमारे टॉपिक फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमत पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये टॉपिक, ये मौजू हमारे बीए पार्ट सेकंड और बीए पार्ट थर्ड दोनों में ही एक अलग अहमियत का सवाल है, अहम सवाल में और अहम सवाल का दर्जा रखता है। देखिए, जब मुग़ल सल्तनत कमज़ोर होने के साथ ही विदेशी ताकतों ने हिंदुस्तान पर कब्जा जमाने के लिए रेशा दवानियाँ शुरू कर दी थी, अंग्रेज़, फ्रांसीसी और पुर्तगीज़ी एक दूसरे पर सबकत ले जाने का कोई मौका हाथ से जाने न देते थे। बिल आखिर 1757 ईस्वी में की जंग पलासी ने हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला कर दिया और शिमाली हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का इक़्तिदार कायम हो गया। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी हम जानते हैं कि 1700 ईस्वी में ही हिंदुस्तान में कायम कर ली गई थी, लगा ली गई थी, लेकिन ये 1757 ईस्वी तक इसने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। यूरोपीय अक़वाम ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि हिंदुस्तान ज़्यादा दिन मुग़लों के ज़ेरे नगीं ना रह सकेगा और कोई यूरोपी कौम ही इस पर हुक्मरां होगी। इस हकीकत से भी सब वाकिफ़ थे कि हाकिम कौम को आखिरकार हिंदुस्तानी ज़बानों से वाकफ़ियत ज़रूरी होगी। उस वक्त फ़ारसी हुकूमत की ज़बान थी, एक तबके की ज़बान संस्कृत थी, लेकिन एक बोलचाल की ज़बान थी जिसे सारे मुल्क में बोला और समझा जाता था। उर्दू ज़बान थी जिसे हिंदी और हिंदुस्तानी ज़बान भी कहा जाता था। चुनांचे बाज़ विदेशियों ने इस ज़बान को सीखने और समझने की कोशिश की, नेज़ अपने हम वतनों को इसे सिखाना चाहा। सबसे पहले एक डच जोशुआ एकेड ने 1715 ईस्वी में हिंदुस्तानी ज़बान की कवायद से मुताल्लिक़ एक छोटी सी किताब लातीनी ज़बान में लिखी। एक पादरी नज़म्बन सेलर ने 1744 ईस्वी में एक कवायद लिखी और 1748 ईस्वी में इंजील का उर्दू में तर्जुमा किया गया। ग्लिस्टन, हेड्रे और फर्गूसन के नाम भी काबिले ज़िक्र हैं, लेकिन सबसे अहम काम डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट का है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजिम थे और 1783 ईस्वी में हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तानी कवायद और लुगत के सिलसिले में उन्होंने निहायत बेशकीमत काम किया। इन सब कामों ने हिंदुस्तानी ज़बानों को सीखने के लिए रास्ता हमवार कर दिया था, लेकिन अंग्रेज़ ताजिरों ने समझ लिया था कि इन छोटी छोटी किताबों से काम नहीं चलेगा। अब हिंदुस्तानी किताबों को सीखने का बाकायदा बंदोबस्त करना होगा। चुनांचे जनवरी 1799 ईस्वी में कलकत्ता में ओरिएंटल सेमिनरी का क़याम अमल में आया और इस में इंग्लिस्तान से आने वाले अंग्रेज़ अफसरों को इतनी
ہندوستانی سکھا دی جاتی تھی کہ وہ منشی سے فارسی پڑھ سکے۔ آخر اس کو بھی ناکامی اور ناکافی سمجھا گیا۔ ہندوستان کے مغل شہنشاہ شاہ عالم نے بنگال اور بہار کی مالگزاری وصول کرنے کا کام ایسٹ انڈیا کمپنی کو سونپ دیا تھا، اس لیے نوآورد انگریز افسروں کے لیے ہندوستانی زبانوں کی واقفیت زیادہ ضروری ہو گئی تھی۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گورنر جنرل نے کلکتہ میں ایک کالج قائم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ لارڈ ویلیزلی کا منصوبہ 10 جولائی 1800 کو منظور ہوا، لیکن اس پر 4 مئی 1800 کی تاریخ ڈالی گئی ہے۔ 4 مئی کو سرنگا پٹنم کی جنگ میں سلطان ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی تھی، اور ویلیزلی اس تاریخ کو انگریزی ہندوستان کی تاریخ میں امر کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ اسی دن فیصلہ ہوا تھا کہ آئندہ ملک کے حکمراں انگریز ہوں گے، اور اسی دن یہ بات سمجھ لی گئی تھی کہ ملک پر راج کرنے کے لیے ملک میں بولی جانے والی زبانوں کو سمجھنا ضروری ہوگا۔ 4 مئی 1800 کو اس کی پہلی سالگرہ تھی۔ یہ کالج فورٹ ولیم نام کے قلعے میں قائم ہوا، اس لیے فورٹ ولیم کالج کہلایا۔ لارڈ ویلیزلی نے کالج کے معاملات میں بہت دلچسپی لی۔ انہوں نے کالج میں بہت سے شعبے قائم کیے اور لائق استادوں کا انتخاب کیا۔ کالج کے پہلے پرووسٹ یعنی پرنسپل ڈیوڈ براؤن مقرر ہوئے۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ ہندوستانی زبان کے شعبے کے صدر منتخب ہوئے۔ ہندوستانی زبان سے اس وقت اردو زبان مراد لی جاتی تھی۔ گلکرسٹ بہت ذہین اور محنتی انسان تھے۔ انہوں نے بڑی محنت سے علم حاصل کیا تھا، بہت شوق کے ساتھ اردو زبان سیکھی تھی اور کئی کتابیں لکھی تھی۔ بعد کو وہ ایک جگہ لکھتے ہیں، یعنی انہوں نے بہت کچھ اردو زبان کے بارے میں جانکاری حاصل کر لی تھی۔ ایک جگہ یہ لکھتے ہیں، جس گاؤں میں اور جس شہر میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، وہاں میں نے اس زبان یعنی اردو کو مقبول پایا۔ یعنی یہ اس زبان کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ زبان کس طرح سے مقبول ہوئی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اسی سلسلے میں۔ اب دیکھیے ہم جانتے ہیں فورٹ ولیم کالج کے جو مصنفین ہیں ان کے بارے میں۔ اب تک ہم نے جانا کہ فورٹ ولیم کالج کا پس منظر کس طرح سے تیار ہوا، کس طرح سے فورٹ ولیم کالج منظر عام میں آیا اور اس کی نیو رکھی گئی۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے ملک کے گوشے گوشے سے انشا پردازوں کو اکٹھا کیا اور اس کالج میں ملازم رکھا اور ان سے ایسی کتابیں لکھوائی جو عام فہم اور دلچسپ ہوں۔ اب دیکھیے 1802 تک اس کالج کے حضرات کی تعداد لگ بھگ 48 ہو گئی۔ کالج کے ادیبوں نے تعلیمی، اخلاقی، اصلاحی، تاریخی وغیرہ ہر موضوع پر کتابیں لکھوائیں۔ میر امن لکھتے ہیں کہ گلکرسٹ نے فرمایا، قصہ کو ٹھیٹھ ہندوستانی گفتگو میں جو اردو کے لوگ، ہندو مسلمان، عورت مرد، بالغ، خاص و عام سب بولتے ہوں ترجمہ کرو۔
کالج کے اہم مصنفین مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلے ڈاکٹر جان گلکرسٹ۔ گلکرسٹ کالج کے ہندوستانی شعبے کے سربراہ بھی تھے اور اس کے علاوہ وہ ایک مصنف بھی۔ ان کا پورا نام جان بورتھوک گلکرسٹ تھا۔ ایڈوز اسکاٹ لینڈ میں 1749 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ 9 جنوری 1841 عیسوی کو پیرس میں وفات پائی۔ 1780 عیسوی میں قسمت آزمائی کے لیے بمبئی پہنچے۔ یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازمین میں ان کا انتخاب ہو گیا اور وہ کلکتہ چلے گئے۔ ہندوستانی زبان یعنی اردو سیکھنے کا انہیں ایسا شوق ہوا کہ مشرقی لباس اپنا لیا اور مشرقی تہذیب اختیار کر لی۔ کمپنی کی ملازمت سے پہلے ہی وہ اردو زبان کی اہمیت سے واقف ہو گئے تھے، لہٰذا انہی کے مشورے سے فورٹ ولیم کالج کا منصوبہ تیار ہوا۔ درسی کتابوں کی ضرورت کا احساس بھی سب سے پہلے انہی کو ہوا۔ گلکرسٹ کئی کتابوں کے مؤلف بھی ہیں۔ ان میں سے ہندوستانی لغت اور ہندوستانی گرامر نے بہت شہرت پائی۔ ان کی سربراہی میں کالج کا ہندوستانی شعبہ بہت ترقی کرتا، بہت سی کتابیں لکھی جاتی اور وہ خود بھی تصنیف و تالیف کے کام میں مشغول رہتے، مگر کمپنی کے ڈائریکٹر نے کالج کی مخالفت کی تو وہ بددل ہو گئے اور 1826 عیسوی میں انہوں نے کالج سے استعفیٰ دے دیا۔ دیکھیے اگلے سب سے اہم اور مشہور جو فورٹ ولیم کالج کے مصنف ہیں وہ ہیں میر امن۔ اس سے ہم اور آپ سب واقف ہیں کہ یہ کیا ہستی تھی، انہوں نے ادب میں سب سے پہلے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ میر امن فورٹ ولیم کالج کے سب سے مشہور صاحب قلم ہیں۔ انہوں نے باغ و بہار کے نام سے قصہ چہار درویش اور گنج خوبی کے نام سے اخلاق محسنی کا ترجمہ کیا۔ گنج خوبی کو وہ شہرت نصیب نہ ہو سکی جو باغ و بہار کے حصے میں آئی۔ چلیے آگے جانتے ہیں کہ گنج خوبی اور باغ و بہار کیا تھی، کون سی کتاب تھی اور یہ کیا قصہ تھا، اس میں کس طرح کے قصے کو انہوں نے ترجمہ کیا اور کیسے ترجمہ کیا۔ گنج خوبی کو وہ شہرت نا نصیب ہوئی جو باغ و بہار کے حصے میں آئی۔ قصہ چہار درویش کا ترجمہ میر امن سے پہلے 9 طرز مرصع کے نام سے میر عطا حسین تحسین کر چکے تھے، لیکن انہوں نے گلکرسٹ کی ہدایت کے مطابق اسے بول چال کی زبان میں پیش کیا۔ باغ و بہار اردو داستان میں سب سے مقبول داستان ہے۔ اس کی زبان دہلی کی ٹکسالی زبان ہے۔ داستانوں میں جو اہمیت باغ و بہار کو حاصل ہوئی وہ کسی اور داستان کو نہیں ملی۔ باغ و بہار کا ترجمہ انگریزی، پرتگالی، فرانسیسی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ باغ و بہار کی مقبولیت کا راز اس کی دلکش اسلوب بیان میں ہے۔ ان خوبیوں نے باغ و بہار کو سدا بہار بنا دیا۔ اگلے جو مشہور مصنف ہیں وہ ہیں میر حیدر بخش حیدری۔ میر حیدر بخش حیدری کا قلم زیادہ زرخیز تھا۔
فورٹ ولیم کالج کے مصنفوں میں سب سے زیادہ کتابیں حیدری نے ہی لکھی۔ قصہ مہر و ماہ اور قصہ لیلا مجنوں میں حضرت امیر خسرو کی مثنویوں کے قصوں کو حیدری نے نثر میں پیش کیا ہے۔ حیدری نے تاریخ جہاں قصائے نادری کا ترجمہ تاریخ نادری یا تاریخ نادر شاہی کے نام سے پیش کیا۔ اس کے علاوہ گلزار دانش، گلدستہ حیدری، گلشن ہند بھی ان سے یادگار ہیں، یعنی ان کی خاص اور اہم کتابیں ہیں۔ گلشن ہند شعرائے اردو کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے حاتم طائی کی 7 شعروں کا قصہ آرائش محل کے نام سے پیش کیا۔ طوطا کہانی ان کی ایک اور اہم کتاب ہے۔ اگلے مشہور مصنف ہیں میر شیر علی افسوس۔ میر شیر علی افسوس نے شیخ سعدی کی گلستان کا ترجمہ باغ اردو کے نام سے کیا، جو اس زمانے میں کافی مقبول ہوا۔ انہوں نے خلاصۃ التواریخ کا ترجمہ بھی کیا، اس کا نام انہوں نے آرائش محفل رکھا۔ اگلے مشہور مصنف جو فورٹ ولیم کالج کے ہیں وہ ہیں مرزا کاظم علی جوان۔ مرزا کاظم علی جوان کا نام کالج کے اہم مصنفوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے للو لال جی کے تعاون سے ڈرامہ شکنتلا کو اردو میں منتقل کیا، تاریخ فرشتہ کا ترجمہ کیا، ایک طویل نظم 12 ماشا لکھی جس میں ہندوستان کے متعدد بہاروں کا بیان کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کلام پاک کے ترجمے کو درست کیا، شعرائے اردو کے کلام کا دیگر مصنفین کے تعاون سے انتخاب کیا اور للو لال جی کو سنگھاسن بیتی لکھنے میں مدد دی۔ اگلے جو فورٹ ولیم کالج سے وابستہ مصنف ہیں وہ تھے منشی نہال چند لاہوری۔ منشی نہال چند لاہوری نے مذہب عشق کا ترجمہ کیا، کتاب تصوف کے موضوع پر لکھی گئی ہے، پوری کتاب تصوف کے موضوع پر لکھی گئی ہے۔ اب دیکھیے کالج کے کچھ اور مصنفین، دیگر مصنفین پر چرچا کرتے ہیں۔ پہلے میر بہادر علی حسینی، ان کا نام بھی بہت اہم ہے۔ انہوں نے قصہ بے نظیر و بدر منیر کو اردو نثر میں پیش کیا۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان میں یہی قصہ پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے اخلاق ہندی، تاریخ اسلام اور رسالہ گلکرسٹ کو اردو میں پیش کیا۔ ان کے بعد اگلے جو مصنف ہیں وہ ہیں مظہر علی ولی۔ انہوں نے مادھو ملکہ و کام کندلا، ہفت گلشن، تاریخ شیر شاہی کا اردو میں ترجمہ کیا، کریمہ کو اردو میں لکھا۔ اطالق ہندی بھی ان کی اہم کتاب ہے۔ للو لال جی کے تعاون سے انہوں نے
بیتال پچیسی کو برج بھاشا یا برج سے اردو میں منتقل کیا، ترجمہ کر کے لکھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تزوک جہانگیری کے ایک حصے کو جہانگیر نامہ کے نام سے اردو میں پیش کیا تھا۔ اگلے مشہور مصنف ہیں مرزا علی لطف۔ انہوں نے گلشن ہند کے نام سے اردو شاعروں کا تذکرہ لکھا۔ انہوں نے بھی کیا لکھا؟ گلشن ہند کے نام سے۔ دیکھیے انہوں نے جو یہ تذکرہ مرتب کیا تھا وہ علی ابراہیم خاں کے تذکرہ گلزار ابراہیم کو اس کی بنیاد بنا کر کیا تھا۔ اگلے مشہور مصنف ہیں خلیل خاں اشک۔ انہوں نے داستان امیر حمزہ کو اردو میں پیش کیا اور اس میں ہندوستانی مناظر اور ہندوستانی رسم و رواج کو بہت دلکش انداز میں تصویر کشی کی اور تصویر کشی کے ساتھ پیش کیا۔ انہوں نے واقعات اکبر کے نام سے ابو الفضل کی اکبر نامہ کا ترجمہ کیا۔ اگلے کچھ اور دیگر مصنفین میں مشہور مصنفین سید احمد الدین، سید حمید الدین بہاری نے خوان الوان نام سے ایک کتاب لکھی۔ منشی اکرام علی نے عربی کی مشہور کتاب اخوان الصفا کا ترجمہ کیا۔ مرزا جاں تپس نے مثنوی بہار دانش لکھی۔ بینی نارائن جہاں نے اردو شاعروں کا ایک تذکرہ مرتب کیا۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین اور ان کے کارناموں کا جو تفصیل اوپر گزری، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی زیادہ تر کتابیں داستانوں اور قصوں کہانیوں پر مشتمل تھیں۔ دراصل یہ کتابیں اس مقصد سے لکھوائی گئی تھیں کہ انگلستان سے تازہ وار انگریز افسر بول چال کی ہندوستانی زبان سیکھ سکیں، نیز یہ کہ ہندوستان کے رہن سہن سے کسی حد تک واقف ہو جائیں۔ یہ دونوں مقصد اسی طرح کی کتابوں سے حاصل ہو سکتے تھے۔ اس کے باوجود تاریخ اور ادب کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ اس کالج کے زیر اثر اردو ادیبوں اور انشا پردازوں نے سادہ نگاری کی روش اختیار کی اور اردو ادب کو عوام کے قریب کیا۔ اس کی وجہ سے عوام کا ذہن سادہ نگاری کی طرف متوجہ ہوا اور اردو زبان میں لغت و گرامر پر توجہ دی گئی۔ اب دیکھیے فورٹ ولیم کالج کی جو ادبی خدمات ہے اس کو ایک نظر ہم ڈال لیتے ہیں۔ دیکھیے کیا کیا ہے۔ فورٹ ولیم کالج غیر ملکوں کا پہلا کالج تھا جس نے ہندوستانی زبان کی تعلیم و ترقی، ترویج و اشاعت کی طرف توجہ کی۔ اس کالج کے انشا پردازوں سے دیسی کتابیں لکھوائی گئیں جو عام فہم اور دلچسپ تھیں۔ اس میں صرف قصہ گوئی کی کتابیں ہی نہیں بلکہ اخلاقی، تاریخی، سوانح نگاری، لغت، ہر ایک موضوع پر کتابیں لکھوائی گئیں۔ اس طرح بہترین سرمایہ جمع ہو گیا اور ساتھ ہی دوسری زبانوں کی تصانیف کا ترجمہ اردو زبان میں کروایا گیا۔ اگلا کتابوں کی
طباعت و اشاعت کے لیے پریس قائم کیا اور ٹائپ سے چھپائی کا انتظام کیا۔ عمدہ کتابوں پر انعامات دینے اور کتابوں کی طباعت کے لیے امداد دینے کا آغاز کیا۔ اگلی ان کی خدمات ہے، اس کالج کے انشا پردازوں نے مخفی و مسجع عبارتوں سے قطع نظر عام فہم عبارت کا استعمال کیا۔ اس سے اردو میں سادگی اور سلاست آئی اور عربی فارسی کے ثقیل الفاظ کم ہونے لگے۔ وہیں دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ میں فرق نظر آنے لگا اور ہندی و اردو کے الفاظ کا کام میں آنے لگے۔ یہ ایک اہم کام انہوں نے انجام دیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور ان کی خدمات، اپنی مختصر سی مدت میں یہ جو فورٹ ولیم کالج نے اردو ادب کی ترقی کے لیے جتنی کتابیں تصنیف تالیف یا ترجمہ کروائیں، اتنی کتابیں پورے ملک میں نہیں لکھی گئیں۔ زبان و بیان کی شیرینی کے مقابلے تو کوئی کتاب ایسی نہیں جو ان کتابوں کا مقابلہ کر سکے۔ ہندوستان میں یہ پہلا علمی و ادبی ادارہ تھا جس نے تعلیم کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کو بھی اپنا نصب العین بنایا۔ اب دیکھیے کالج کا خاتمہ کیسے ہوا۔ کالج کا خاتمہ جب 1826 عیسوی میں جان گلکرسٹ نے استعفیٰ دے دیا، ان کی جگہ کپتان ٹامس روبک کا تقرر ہوا۔ ان کے زمانے میں بھی تصنیف و تالیف کا کام جاری رہا، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کے ارباب اختیار کا رویہ شروع سے مخالفانہ رہا، اس لیے کالج برقرار نہ رہ سکا اور سن 1854 عیسوی میں گورنر جنرل کے حکم سے کالج کا خاتمہ کر دیا گیا۔ فورٹ ولیم کالج کی اب ہم جانیں گے کہ اردو نثر پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ اس مختصر سی مدت میں اس کالج نے اردو زبان و ادب خصوصاً اردو نثر کے میدان میں قابل ذکر اضافہ کیا۔ جہاں اس کالج بیش قیمت کتابوں کا سرمایہ جمع ہوا، وہیں وہ معمولی مصنف جو دہلی اور لکھنؤ کے ماحول میں صرف لکیر کے فقیر ہو کر رہ جاتے تھے، وہ فورٹ ولیم کالج کے نئے ماحول میں ایک نئے اسلوب کے بانی بن گئے۔ آج 250 برس سے زیادہ زمانہ گزر جانے کے بعد بھی فورٹ ولیم کالج کی خدمات کو ہم فراموش نہیں کر سکے، اور اگر یہ کالج باقی رہتا تو ہماری زبان کا دامن بیش قیمت تصانیف سے بھرا ہوا ہوتا۔ شکریہ۔